बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन होता है हमारा ऐसी गुफ्तगू का जो कि मेरी भी समझ में अक्सर और पेशतर आती कुती कोई नहीं है, लेकिन मुझे भी अपने मेहमानों के साथ अदबन जो है वो एग्री करना पड़ता है। एग्री ना भी मैं करूँ, लेकिन उनका नुक्ता नज़र जो है वो सर आँखों पे है। बाइज़्ज़त लोग होते हैं सारे, लेकिन बहुत सी ऐसा मेटाफिज़िकल बातें होती हैं जो होती सही हैं, लेकिन हमें शायद तजर्बे या तालीम की वजह से समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे एक खातून जो है वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा कि मेरा जो बेटा है वो मजनून है, यानी कि पागल है। तो आपने कहा अच्छा मुझे बेटा मिलाओ। वो जब गए बेटा, तो एक वो बाग में बैठा हुआ था और उस बाग के जहाँ वो बैठा था, बेटे की पीठ थी नबी पाक की तरफ और उसका चेहरा किसी और माली की तरफ था। मेरे रसूल गए उसके पास और कान लगाकर, कान धर कर उसकी बातें जो वो कर रहा था वो सुनने लग गए। थोड़ी देर बाद वो जो सामने उसके माली था, उसने नबी पाक को देख के तो आवाज़ दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो बेटा वहाँ से चला गया। अब ये आखिरी जुमला जो है ये तशख़ीस है। मेरे नबी ने कहा कि अगर ये मुझे ना आवाज़ देता और मैं इस बच्चे की गुफ्तगू सुन लेता तो मैं इस पे बेहतर रहनुमाई कर सकता था। मेरे ख्याल में ये तारीख़ में एक बहुत बड़ा साइको एनालिसिस का मसाल है, जो कि शायद इतनी पाबंदी से हमारे यहाँ उलमाए किराम समझते नहीं या हमारे आमलीन नहीं समझते। आज बात करेंगे कि बहुत से ऐसे अलामात होते हैं जिनका ताल्लुक तिब से होता है, मेडिसिन से होता है, लेकिन पेशेंट कहता है कि शायद मुझे साया है। हो सकता है होता हो। हमारे तबीब जो हैं उसको और नज़र से, और हमारे आइमा कराम और हमारे आमलीन उनको किस नज़र से देखते हैं, आज इस पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब आसमा जिब्राइल। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? आपका नुक्ता नज़र तो होगा आमलीन वाला, ऐसा ही है ना? और जनाब हमारे साथ है डॉक्टर खालिद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, खैरियत से हैं? आपको सारी दुनिया बिग ब्रदर से जानती है और अल्लाह इस नाम को और इज़्ज़त दे और आपका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे। आपको मैं पहले जो कह रहा था अब ऑन एयर कह रहा हूँ, आप इस दुनिया में लिखी जाने वाली तारीख़ में एक केस स्टडी है, और ये जो केस स्टडी है इस पर जिक्र भी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। हमारे साथ जनाब महमूद अहमद चिश्ती साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ होंगे टेलीफोन लाइन पे हबीब इरफानी साहब। अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। जनाब अली हुजूर अख्तर, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे शुरू करूं बात को, तो ये फरमाइए कि एक शख्स है वो कहता है कि मुझे जिन्नात का असर है, मैं तन्हाई पसंद हूँ, मुझे अंधेरा अच्छा लगता है, और इस तरह की बातें करता है। तो आपके ख्याल में ये जो सिम्टम, जब अगर फ़र्ज़ कीजिए वो ये सिम्टम बताता है, तो आप उसका फ़ौरी तौर पर डायग्नोसिस क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वसवसा की एक किस्म है। ये कैसे पता चलेगा कि ये वसवसा है? ये वसवसा की एक किस्म है क्योंकि उसके हरकत और सकनात, उसकी सोचें बता रही हैं कि वो तवाहमात का शिकार है। इसमें एक फ़र्क कीजिएगा आपने चिश्ती साहब, वसवसा जो है ना, ये इसको कहते हैं पासिंग थॉट। ये आता है और गुजर जाता है। जो ख्याल ठहर जाए ना वो वसवसा नहीं होता। यही समझने की ज़रूरत है। जो जब ख्याल आता रुका है हुआ और गुजर जाता है। अल्लाह देखें, डिप्रेशन के मतलब जितनी भी आज तक गुफ्तगू की गई, खाओस्पॉन्स्की ने की या फ्राइड ने की। अच्छा, मैंने अभी डिप्रेशन नहीं कहा, मैंने कहा वो सिम्पटम जो है वो जहां तक आप जाना चाहते हैं, वो सारे की बुनियाद सिर्फ एक चीज़ पर है, और वो है वो तख़य्युलात इंसान के दिमाग में पैदा होते हैं, तफक्कुरात से जन्म लेते हैं। हाँ। अल्लाह ने इसे कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह नास के अंदर 2 जुमलों में वजाहत के साथ पेश कर दिया कि अल्लाज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। इससे पहले वाला जुमला कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, ये शैतान की एक ऐसी किस्म है जो सोचों को इंसान के दिमाग और कल्ब के अंदर इंजेक्ट करता है, जिसे खन्नास कहा जाता है। हाँ। और फिर इंसान जो है उन तसव्वुरात को, उन सोचों के ऊपर जो है वो शिद्दत के साथ सोचना शुरू करता है। वो वसवसे जो हैं वो उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं। अगर मैं इस तफसीर पे यकीन कर लूँ, मैं अभी अगर मैं ये तफसीर पे यकीन कर लूँ, मुझे आपकी हर बात पे यकीन है, तो मुझे लगेगा कि जितने भी आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें चीजें बता रहे हैं वो सारे वसवसे ही हैं। वो तो कह रही हैं फिक्स हो जाओ थॉट पे, कामयाबी नहीं होती तो लगे रहो, रास्ता ना बदलना, इसी पर डटे रहो। देखें, वो ख्याल ना बदलना जो है वो क्या मॉर्बिड यानी कि बेताजगी लेकर आएगा या सेहत लेकर आएगा? वापस आऊंगा, पहले मैं हबीब साहब का। हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर अल्लाह ने आपको सेहत दी, आपको मुबारक हो, अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया।
ہمیں بالکل علم نہیں تھا، ورنہ ہم آپ کی لیے یقین کیجئے اب بھی اور آئندہ بھی دعاؤں کی آپ سے بھی درخواست کریں گے اور ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حبیب بھائی ایک آدمی آتا ہے، ایک مرید آتا ہے آپ کا، وہ کہتا ہے حبیب بھائی مجھے اندھیرے میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، مجھے تنہائی پسند ہے اور میں کمرے سے نہیں نکلنا چاہتا، میں بس ایک ہی جگہ بیٹھنا چاہتا ہوں، اور ہم لوگ عام طور پہ اس کو دیکھ کے یہ وسوسہ کرنے لگ جاتے ہیں یا یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اس پہ کوئی اثرات آ گئے ہیں۔ آپ جب جج کرتے ہیں کوئی پیشنٹ کو، کسی مرید کو، تو آپ کن بنیادوں پہ کرتے ہیں کہ یہ جو سمٹمز وہ بتا رہا ہے یہ کیا چیزیں ہیں؟ بلال صاحب، اس میں ایک بات گزارش کروں، اب یا موٹیویشنل اسپیکر کی بھی بات کر رہے تھے، لیکن اس میں ایک یہ چیز ہے کہ اس طرح کے معاملات جی یہ دونوں طرح سے معاملات ہوتے ہیں کہ سائیکو پرابلم بھی ہوتا ہے، یہ ادروائز بات بھی ہوتی ہے، لیکن جس انداز اور طریقے سے ہمارے معاشرے میں اس کو جنات کے اثرات یا تعویذوں کا اثر شاید اتنی زیادہ ریشو نہیں ہے اس بات کی۔ اور اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ شاید میں اگر اپنا مشاہدہ آپ سے شیئر کروں جی جی تو شاید 2-3% ایسے ہوں گے جو جینون جن کا مسئلہ ہوتا ہے، ادروائز سب کا میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ایک ایزی گوئنگ بہت زیادہ ہے کہ آسان راستہ، اب یہ کہ بابے کے پاس چلے گئے، پیر صاحب کے پاس چلے گئے، لو جی تعویذ، اور نتیجہ اس کا جو نکلتا ہے کہ اگر کوئی وظیفہ بتاتا ہے، قرآن مجید کی آیت بتاتا ہے یا کوئی کلمات اس طرح کے بتاتا ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو وہ بتانے والے پر یا مریض کی حالت پر وہ غور کرنے کی زحمت نہیں کرتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے میں یہ بات کہہ دیتا ہے کہ لو جی میں نے فلاں آیت پڑھی، میں نے فلاں سورت پڑھی، میں نے فلاں کلمہ پڑھا اور میرا کام نہیں ہوا۔ یہ ایک طرح سے قرآن مجید پر یا اس کی آیات پر یا صورتوں پر یا الفاظ پر ایک بد اعتمادی والی بات۔ بالکل، اس پہ طارق جمیل صاحب کا حبیب بھائی ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں تو پڑھیا نہیں ہویا، پھر اللہ میاں تو سٹے آرڈر لایا۔ مطلب کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے اتنے دن آیت پڑھ لی، اب اس کا اثر کیوں نہیں ہوا، جیسے کہ ہم حاکم ہیں اور اللہ کو ہمارا سننا ہی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا اسوا، آپ اس پہ کیا رائے دیں گی کہ جب کوئی سمٹم بتا رہا ہے تو ایک ڈاکٹر اور ایک عامل جو ہے اس میں فرق کیسے کرتا ہے تشخیص میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ڈاکٹر اور ایک عامل، جی ایک ہی مریض پر ہم تجزیہ کر رہے ہیں نا کہ ایک ہی مریض دونوں کے پاس آیا۔ جی دیکھیں جی، اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس کا جواب آسان دے دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر اس کو ہی کہتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے، اور عامل جو ہے اگر اس کو کہتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے۔ اس میں فرق اور تمیز کرنا واقعی بہت مشکل ہے، کیونکہ 99% ایک ہی مریض پر دونوں سمٹمز پائے جاتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر اپنے طریقے سے اس کا علاج تجویز کر دیتا ہے اور عامل اپنے طریقے سے کر دیتا ہے۔ کیونکہ ایک بات، 99% آپ کو کیسے پتا چلا؟ 99 کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر مجھے اجازت ہے تو 99 یہ کہ 99% ڈاکٹروں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، حدیث پڑھی ہوتی ہے، لیکن عاملوں نے نفسیات نہیں پڑھی ہوتی، کیونکہ سمٹمز وہی ہوتے ہیں۔ ان کو کیسے پتا ہے کہ نفسیاتی ہے؟ دیکھیں میں بتاتی ہوں، نہیں میں بتانے لگی ہوں۔ دیکھیں جن کی جنانیت دیکھنے سے پہلے انسان کی انسانیت دیکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تجربہ گواہ ہے اس بات کا، تجربہ گواہ ہے اس بات کا کہ انسان کے اوپر جیسے جنات کا سایہ ہے یا اس کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں یا میڈیکل ایشو ہے، تو اس کا معاشرہ، اس کے معاملات اور اس کے ساتھ ہونے والا تجربہ بتا سکتا ہے، اس کے عادات کیسے پتہ کرتا ہے کہ یہ معاملات کیسے ہیں؟ عامل کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سمٹمز یہی ہیں؟ جی میں بتا رہی ہوں۔ ڈارکنیس ہے، ساؤنڈ آتا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے، میں بتا، کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے جی، ہر عامل یہ بھی نہیں بتا سکتا ابن عربی پڑھی ہو، تلمسانی پڑھی ہو، امام غزالی کی تفسیر پڑھی ہو اور پورا اس علم پر عبور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیروی اور سیوطی کا مطالعہ کرنے والا عامل بالکل یہ ایک ہی بات پر، ایک ہی پوائنٹ پر یہ بتا سکتا ہے کہ اس کو یہ ہے۔
ٹھیک ہے, اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے یا نہیں. اور اگر ہم کہیں نا کہ عاملین, کیونکہ دیکھیں جی ہم یہ روحانیت میں 100% میتھمیٹیکل میجر آنسر نہیں ہوتا, کیونکہ یہ مادیت نہیں ہے. یہ اس پہ ہم میتھمیٹیکلی 2 اور 2 4 ہو سکتے ہیں, روحانیت میں 2 اور 2 4 نہیں ہوتے, بعض اوقات 2 اور 2 5 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ میں بات جو ہے نا یہ بڑے عاجزی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بات انہوں کا ہے بھی نقطہ ہے, ان کا بھی نقطہ ہے, درمیانی نقطہ ہے حبیب بھائی کا. اگر کسی کو بائی پولر ہے اور کسی کو شیزوفرینیا ہے تو یہ تشخیص کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے. ڈاکٹر فوراً کر لیتا ہے کہ یہ بائی پولر ہے یا یہ شیزوفرینیا ہے, بائی پولر ہے, شیزوفرینیا ہے, یا کرونک ڈپریشن ہے, یا ڈپریشن ہے. ان ساری چیزوں میں ڈاکٹر اس لیے کیونکہ اس نے اس کو پڑھا ہے. اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے تو کیا آپ کبھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر روحانی اثرات ہیں؟ دیکھیے میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو تھنگس آر ویری اسٹرکچرڈ, بنی ہوئی ایس او پی ہے, کتاب بنی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ میں بہت ہی مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. اگر کوئی یہ شخص آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ جی مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح کچھ لوگ میرے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ پیرانوئڈ بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے بعض اوقات آوازیں آتی ہیں, پھر اسی طرح اسے کچھ دیکھنے میں نظر آتا ہے, ہیلوسینیشنز ہو گئی, ایلوژنز ہو گئے. اور پھر اگر کوئی شخص آ کے اس قسم کی بات, اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا, وہ قسم کھا رہا ہوتا ہے, اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے, اس کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اور اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ میری پھپھو ہے یا میری خالہ ہے یا میری بہن ہے یا میری بیوی ہے, شی از پلاننگ اگینسٹ می. یہ پیرانوئڈ جو بیہیویئر ہوتا ہے. تو یہ اگر 4 چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ڈائگنوز کرنے میں کہ اسکیزوفرینیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک شخص کچھ دن تو بہت اداس رہتا ہے اور بالکل کسی سے اس کو اپنے بننے سنورنے کا خیال نہیں ہوتا, اس کا دل نہیں چاہتا کہ سوشلی انٹریکٹ کرے لوگوں کے ساتھ, نہائے دھوئے, اپنی ہائیجین کا خیال نہ رکھے, اور تنہائی پسند ہو, اور پھر کچھ دن ہمیں یہ لگے کہ نہیں وہ بہت ہائپر ہو جاتا ہے, وہ بہت زیادہ بعض اوقات گالی گلوچ تک بھی انگزائٹی میں چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو اس کو ہم پھر بائی پولر کرنے میں کوئی ڈائگنوسس میں پرابلم نہیں ہے, بائی پولر ہے. اسی طرح کرونک ڈپریشن کی آپ نے بات کی, اور بہت ساری فوبیاز ہیں اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب ایک بائی پولر میں پیشنٹ یہ بھی امیجن کرنے لگ جاتا ہے کہ میں کوئی خدا کی بنائی ہوئی خاص مخلوق ہوں, ایسا ہے؟ نہیں, بائی پولر دعویٰ کر دیتا ہے کبھی کبھی. نہیں, وہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ اسکیزوفرینیا میں کرتا ہے. یس, اس میں کرتا ہے. کئی لوگ خدا نہ خواستہ پیغمبری کا دعویٰ کر دیتے ہیں, بالکل ہوئے ہیں, اور کئی لوگ جو ہیں وہ خود کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں ایک ڈاکٹر کے لیے اور ایک سائیکیٹرسٹ کے لیے خاص طور پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا. ٹھیک. اب ایک ضمنی کوشچن جو آپ نے, ضمنی تو نہیں, مین کوشچن جو آپ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی کیا میڈیکل کے علاوہ بھی کوئی اور حقیقت ہے یا نہیں. اب اس میں صرف 2 جملوں میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے, جب ہم میٹا فزکس کی بات کرتے ہیں نا جی, تو اس کو اگر ہم لنک کریں ہیلتھ سے, تو جو ہماری ہیلتھ ہے, a good health is, a healthy person is جو میڈیکلی فزیکلی ٹھیک ہو, مینٹلی ٹھیک ہو, اسپرچولی ٹھیک ہو. کیا بات ہے. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ہولسٹک میڈیسن تو آپ ٹھیک ہوں گے. اب جو اسپرچویلٹی ہے, ظاہر ہے وی بینگ مسلمس اور کوئی بھی شخص جو ریلیجن پہ بلیو کرتا ہے, اسپرچویلٹی کی ایک اپنی حقیقت ہے. اس سے آپ ایک اسپرچویلٹی کی مثال بھی ہیں, اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ 2 رائے نہیں ہے. کالر سے پہلے بات کر لوں, کراچی سے ہیں جی. السلام علیکم بچے. آپ ہماری یہ ٹیلی فون نمبرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس پہ ہمارے چاروں مہمان جو ہیں وہ اپنی رائے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہ میں بات ہے آپ کو پھر کہہ دوں کہ آپ نے چوائس جو ہے وہ اپنی پسند, اپنے عقل, اپنے فہم کے مطابق کرنی ہے. میرا ذمہ یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ میں نے قائدین تک پہنچانا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کبھی کسی کو یہ ڈائگنوز کیا ہے کہ تم پہ اثرات ہیں روحانی, کوئی جن ہے, کوئی اس طرح کی معاملات ہیں؟ دیکھیے, میں تو پرائمریلی زیادہ تر نیورولوجیکل کیسز دیکھتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے بورڈ ہوتا ہے اس میں سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں. ان کے اندر ہم جتنے بھی کیسز دیکھتے ہیں ان کے اندر ہم نے تو پیرامیٹرز جو میڈیکل ہیں انہیں کے اوپر دیکھا ہے, اس کے علاوہ نہیں. کبھی شک ہوا ذاتی طور پہ کہ یار اس کو کوئی روحانی مسئلہ نہ ہو؟
دیکھیے میرا روحانی مسئلہ جو ہے نا اس کی جو روحانی مسئلہ سے پتہ کیا مطلب ہے؟ جن کا اثر ہونا. ہاں نہیں میں نے تو نہیں میڈیکلی نہیں دیکھا, نہیں کبھی تجربے میں نہیں آیا. نہیں مجھے لگے ہیں بہت سے لوگ جن کے اندر, مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک پیشنٹ آئی اور وہ کوچ پہ آ کے لیٹ گئی جی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ جس طرح ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں تو اس کی آواز بھی بدلی اور اس نے گردن اس طرح موڑی جس طرح عام آدمی نہیں موڑ ہی نہیں سکتا. اور میں مومنٹیرلی تھوڑی دیر کے لیے ڈرا, مجھے لگا کہ مسئلہ ظاہر ہے میں ہیومن بینگ, اور مجھے یاد ہے کہ ہاں تو وہ جہاں پہ سیٹ اپ میں کام کرتا تھا وہاں پہ ایک سائیکیٹرسٹ بھی تھے, تو آئی جسٹ کالڈ ہم, تو اس نے, میں دوائی کا نام نہیں لیتا, اس نے وہ ٹیکا لگایا اینڈ دین شی واز بیک ٹو نارمل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جب آواز بدل جائے اور گردن اس طرح مڑ جائے, نہ بھی گردن مڑ جائے, آواز بدل جائے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے یہ جن جو ہے وہ بول رہا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ریکگنائزڈ میڈیکل ڈس آرڈر ہے اور اس کو دوائی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل جہاں تک سائنس کا تعلق ہے. جی ٹھیک ہے جی. السلام علیکم بیٹا کراچی. وعلیکم السلام. جی بیٹے السلام علیکم. میں کیا کہتے ہیں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی ابھی ریسنٹ شادی ہوئی ہے, تو وہ جس گھر میں شادی ہو کر گئی ہے تو شروع میں تو اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں, لیکن 10-12 دن کے بعد اس کو اس کمرے میں اکیلی تھی تو یہ احساس ہوا کہ کوئی ہے. اس نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھی اور اس نے اگنور کیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس ہوا کہ اس کے اوپر کوئی ویٹ آیا ہے. میری بیٹی پڑھی لکھی ہے, ہم قرآن نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس نے وہ کبھی ڈری بھی نہیں اس سے پہلے. تو اس کو یہ فیل ہوا تو اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی, تو تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہو گئی, لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو باقاعدہ فیل ہوا جیسے اس کے اوپر کسی کا بہت زیادہ وزن آ گیا ہے, اور اس نے ایک آواز نکالنے کی کوشش کی تو اس کی آواز بھی نہیں نکلی, جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کیونکہ اب اس کی شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے. تو اب یہ کہ وہ کوئی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, یہ جب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے شوہر کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے, بالکل ختم ہو گیا ہے, اور شوہر کا کاروبار تقریباً بہترین چل رہا تھا. کسی نے بتایا کہ جادو کیا ہے, ٹونا کیا, لیکن میں بالکل مانتی ہوں ان باتوں کو, لیکن میں کہیں جاتی نہیں ہوں, میں اللہ کا کلام پڑھتی ہوں. اللہ چلا رہا ہے جس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن نہ برکت ہے, نہ اس وقت گھر خالی پڑا ہوا ہے میرا, اور میں کرائے پہ رہتی ہوں, اور گھر بھی جو ہے وہ اس وقت خالی کرنے کا کہا گیا ہے, اور میرا سامان بنا رہا ہے, لیکن کوئی آسرا نہیں ہے اس وقت. تو مجھے بتائیے کیا کاروبار کو جادو سے ختم کیا جاتا ہے, اور کیا بھی جاتا ہے اگر ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے, مجھے بس یہ بتائیے. اچھا میری پیاری بیٹی یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی بیٹی سے اس معاملے پہ کیا ڈسکشن کی کہ وہ اس شادی کے اندر کتنی خوش یا نہ خوش ہے, کتنی راضی یا ناراضی ہے؟ میری بیٹی بے پناہ خوش ہے الحمدللہ, کیونکہ شادی کوئی لو میرج نہیں ہے, ارینج میرج ہے. 8 مہینے پہلے نکاح کیا تھا, 8 مہینے ماشاءاللہ میری بیٹی کو میں نے بہت اچھی طرح دیکھا, بہت دفعہ بہت خوش ہے الحمدللہ. اور میری بیٹی جو ہے وہ مطلب ماسٹرز ہے, ڈبل ماسٹرز ہے, تو پڑھی لکھی ہے اور بالکل نہیں ڈرنے والی. ہم نے گھومنا پھرنا, کبھی کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہوا اس کے ساتھ؟ نہیں, کبھی نہیں الحمدللہ. 22 ایج ہے میری بیٹی کی. 22 سال کی عمر میں اس نے 2 ماسٹرز کر لیے؟ مطلب سیکنڈ ماسٹرز کمپلیٹ نہیں ہے ابھی, اس کا سیکنڈ ماسٹرز جو ہے ابھی چل رہا ہے, 1 ایئر باقی ہے. اوکے آپ سنیے گا, میں حبیب بھائی سے شروع کرتا ہوں. حبیب بھائی, آپ نے ایک مقدمہ سنا ہماری بہن کا, بیٹی کو تھوڑے دن ہوئے شادی کے اور وہ بوجھ محسوس کر رہی ہے اور اپنے اوپر یعنی کہ جسم کے اوپر بوجھ محسوس کرتی ہے. یہ بڑا کامن ایک سمٹم ہے جو بتایا جاتا ہے. آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں خاتون ہیں موجود. جی سن رہی ہیں, آپ کو سن رہی ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی کہ اس کا خامد جی اس کی تعلیم کیا ہے؟ وہ ایکچوریل میں ماسٹرز ہے. اچھا یہ اگلی سائنس ہے جس میں کہ آنے والے وقت کی جو پروجیکشنز اور فور کاسٹنگز ہیں نا, وہ کرنے والے یہ اکاؤنٹنٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑی اعلیٰ تعلیم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی میں بلال صاحب جس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹی سی بات کہ یہ جو انہوں نے جو بتائی سمٹمز بتائے, کیا اس میں کانفیڈنس لیول کا کم ہونا وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے؟ اچھا یہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں کس چیز کا لیول کم؟ کانفیڈنس کا لیول کم ہونا ہو سکتا ہے. پہلے تو رائے لے لیں ان کی, پھر آپ کے پاس آتے ہیں. حضور آپ نے مقدمہ سنا, دونوں پہ آپ نے رائے دینی ہے. جی میں نے مقدمہ سنا. بلال صاحب اس میں ہمارے قاعدے میں جی ایک تو یہ ہے کہ یہ باتیں پبلک نہیں ہوتی. ٹھیک. ہر ایک کے
بے شمار ایشوز ہوتے ہیں. اب میں ایک آپ کو پھر میں اپنا مشاہدہ یا تجربہ جی کہ وظائف لوگ بغیر سوچے سمجھے پانے لگے. ایک پنجابی کی کہاوت ہے جی کہ کسی نو ماں بابی کسی نو لروئے. ماش کی دال کسی کو موافق آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی. آپ میرے ساتھ رہیے گا, میں واپس آتا ہوں اور آپ سے بات کرتا ہوں, چھوٹا سا وقفہ لیں گے. اور یہ بات جو ہے اللہ کی جو کہ میرے سمیت کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں شاید وہ پبلک ہونے کے قابل یا محتاج نہیں ہونی چاہیے, لیکن بہرحال مسئلہ ہے تو اس کو ڈاکٹر کے ساتھ, چاہے وہ طبیب ہو چاہے وہ عامل ہو, بتانا تو پڑے گا. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. ہمارے جو پچھلے کالر تھی خاتون, انہوں نے اپنی بیٹی کا جو مقدمہ دکھا کہ ان کو وزن محسوس ہوتا ہے, اور پھر اپنا کہا کہ گھر کے اندر بالکل ویرانی ہے. ان دونوں پہ آپ اپنا تجزیہ دیں اور رائے دیں کہ حل کیا ہوگا. تجزیہ اور رائے صرف حل 2 جملوں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ صرف سورہ مزمل کا آخری رکوع اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ آسمان سے ایسا رزق آئے گا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا اپنی بیٹی کے لیے کہ سورہ صافات کی پہلی 10 آیات وہ پڑھیں اور ساتھ فلق اور ناس پڑھیں. جو بھی انہیں محسوس ہوتا ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو محسوسات ہو رہی ہیں وہ کوئی اثرات ہیں, اگر اثرات ہیں تو ختم ہو جائیں گے, اور اگر نہیں, اگر کوئی اور عارضہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہی قرآن کی برکت ہے. کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نفسیاتی عارضہ ہے یا کوئی روحانی عارضہ. یہ صافات کی پہلی 10 آیات اگر کسی روحانی مریض پر پڑھ دیں تو یکلخت ایسے ہو جائے گا جیسے کسی خواب سے جاگا ہو, نیند سے ابھی جاگا ہو, اسی وقت وہ نارمل ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہ جو وزن محسوس کر رہی ہے وہ بچی ابھی شادی ہوئی ہے اور کمرے میں محسوس کر رہی ہے, اس کو تجزیہ کیا کریں گے؟ کیا جی بالکل ایسے کیسز پر لمحاتی رائے دیتا ہے نا, تو بالکل ایک بلائنڈ فائرنگ ہوتی ہے, لیکن کیونکہ دینا پڑتا ہے. اور جو میرے علم کے مطابق مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کتابوں میں مطالعہ کیا اور پڑھا ہے, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین بالکل ازدواجی تعلق میں اور رشتے میں ایسے مداخلت کرتے ہیں, اور ایسا اور کرتے بھی بالکل ہوتے ہیں نئے نئے دنوں میں. تو ایسا معاملہ ان کے ساتھ ضرور پیش ہے, اور ان کے لیے ایک مشورہ میں ضرور ایک طریقہ بتا دیتی ہوں کہ سرخ سندل برادہ لے کر اس کی یہ دھونی ایک چٹکی توے کو, سرخ سندل کا برادہ لے کر اس کے جلتے ہوئے توے کو, توا جب گرم ہو جائے تو اس کے اوپر ایک چٹکی ڈال کر اس کی دھونی لے لیا کریں, اس کے بعد یہ غسل کیا کریں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہوگا, پھر میں اگلی کال پہ جاؤں گا. دیکھیے میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک. اور یہ کسی بھی عمر میں آ سکتے ہیں, کوئی عمر میں آ سکتے ہیں. اس سے تعلیم سے بھی کوئی تعلق نہیں. انگزائٹی ہو سکتی ہے, ڈپریشن ہو سکتی ہے, اینڈ دین یہ سومیٹکلی آپ کی باڈی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ بھلے آپ کو سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز کیوں نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کا نام لینا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا, یہ برکت ہے. آپ یہ ضرور کریں اور ساتھ میں اس کی میڈیسن بھی لیں. ٹھیک ہے. دھونی سے کوئی نقصان تو نہیں ہے نا؟ نہیں, مطلب سوائے اس کے کہ تھوڑی سی کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ چلی جائے گی اس وقت میں, اور تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر اس سے بہتری آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں اپنی پیاری بہن جو کراچی سے ہماری بہن بات کر رہی تھی, میں آپ سے کرتا ہوں, میں نے اپنے تجربے میں جو یہ پیشنٹس دیکھے ہیں اور جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ آن ایئر ڈسکس نہیں ہو سکتا. اگر زندگی نے موقع دیا تو پرائیویٹ اس پہ ڈسکشن ہوگی. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بھائی. جی علی بھائی. بلال بھائی. جناب. بلال جی میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے. بسم اللہ, حکم. سر میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. لیکن میری اولاد نہیں ہوئی. اچھا. اس میں میں میڈیکل چیک اپ کرواتا ہوں تو میڈیکل رپورٹیں میری اوکے آ رہی ہیں. اوکے. بٹ میں جب اپنی مسز کے پاس جاتا ہوں تو مجھے کب اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو میں اپنے عاملین صاحبان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے. آپ کو ڈاکٹرز نے کیا مشورہ دیا علی؟ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ آپ کی رپورٹیں اوکے ہیں, ٹھیک ہے, میری مسز کی رپورٹیں بھی اوکے ہیں. اوکے. بٹ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہے, جب اللہ میں راضی ہوگا تو ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کال بند کر دیجیے گا اور آپ بات سنیے گا. لیکن علی میری رائے یہ بھی ہے ان ڈاکٹروں کو کہ رپورٹوں کے ساتھ شاید اس کا اتنا تعلق نہ ہو جتنا کہ اس کا نفسیات کے ساتھ تعلق ہے. سو رپورٹیں ٹھیک ہونا ایک الگ بات ہے بالکل, لیکن جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ڈاکٹروں نے اس پہ رائے کیا دی, کسی ڈاکٹر کو یہ ضرور چاہیے تھا کہ وہ آپ کو ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس, ایک مائنڈ سائنسز والے کے ساتھ ضرور بھیجتا. حبیب بھائی آپ سے بات شروع کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 6 سال ہو گئے ہیں
اور میں اپنی ازواجی زندگی میں کامیابی نہیں حاصل کر سکا کیونکہ کبھی طاری ہو جاتی ہے میرے پہ. کیا کہیں گے, یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا یہ روحانی مسئلہ ہے؟ یہ دیکھیے بلال صاحب, میں آج گزارش کروں کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہیں, ڈاکٹر نے رپورٹس لکھی ہیں. جی, میرے خیال میں تو ڈاکٹر کو ان کا ایک فزیو ان کی جی بالکل ٹھیک, سائیکٹری کے حوالے سے ان کی کچھ ٹریننگ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک بات ہے. دوسری میں نے جو پہلے بات گزارش کرنا تھا جی جی کہ ذرا سا بھی جسمانی طور پر ڈس آرڈر وقتی طور پر آ جانا بڑی بات نہیں ہوتی. ٹھیک, لیکن ہمارے ہاں اس کو ایک مسئلہ بنا کے اور ایک پرابلم اس طرح کی کہ اس کو پھر اس طرح سے لے کر چلا جاتا ہے کہ جس طرح شاید اس سے بڑا دنیا میں اور جن بھوت تو شاید ولے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے لگنے کے لیے. اچھا, آپ جو کہہ رہے ہیں, میں اس کو پنجابی میں کہتا ہوں, کسی بھی بات میں ہائی نہیں ڈالنی چاہیے. بالکل, یہ بات بالکل بجا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ شاید دیکھیے کہ اس میں جو معاملات ہوتے ہیں, خاص طور پر شادی کے معاملات, یہ شاید فزیکلی پلس سائیکولوجیکلی جی دونوں طرح سے آدمی سیٹسفائیڈ ہو, ٹھیک بالکل ریلیکس ہو تو بات بنتی ہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا, آپ اس پہ کیا تجزیہ کریں گے علی بھائی کی بات کا؟ علی بھائی کی بات کا 6 سال ہو گئے شادی, ہاں جی, اولاد نہیں ہے اور وہ ٹیسٹ کہہ رہے ہیں وہ بھی سارے ٹھیک ہے, ڈاکٹر بھی نہیں ریکمینڈ کر سکتے. چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں جی, وہ صرف اتنا کہ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مبارکہ ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, اس کو جو ہے وہ روزانہ پڑھا کریں. ان کا یہ حق تو ہے نا علی کا کہ وہ پوچھیں کہ جناب میں یہ پڑھوں گا تو مجھے مسئلہ کیا ہے, میرے اوپر کوئی جنات ہیں, شیطانات ہیں میرے اوپر, یا کیا مسئلہ ہے مجھے؟ ایک لفظ سے سن کے تو اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جو ایسے معاملات ہوتے ہیں اس میں تو چشتی صاحب حل کیسے دے دیا اگر سن لیجیے, میں سن تو لیں. ایسے اللہ. معاملات ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھی جو ہوتی ہے وہ ایسی بندش ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے مرد عورت کی طرف راغب نہیں ہوتا. رک جائیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ نے احتیاط کے ساتھ جو جی نہیں آئی تھنک اٹس ویری سمپل. دیکھیے جو آپ کی میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اس کے کئی حصے ہوتے ہیں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کا سیمن کی رپورٹ ٹھیک ہو, جی بالکل, بلڈ کی رپورٹ ٹھیک ہو سکتی ہے, ہارمونس کی رپورٹ ٹھیک ہو سکتی ہے. تو یہ تو ایک اسپیکٹ ہو گیا جو پروڈکٹیوٹی کا ہے. اس کے بعد جو دوسرا اسپیکٹ ہے جس کے اندر میرج جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے اس کی, اس کے اندر جس طرح آپ نے کہا 99% جو ہے وہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. مثال کے طور پہ اگر احساس کمتری ہو, انفیورٹی کمپلیکس ہو, حبیب بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے, اگر کانفیڈنس نہ ہو, اگر آپ کو بعض اوقات ڈیجیکشن ہوتی ہے. آپ بڑے حیران ہوں گے, ایسے کیسز رپورٹڈ ہیں کہ آپ سیکچولی ایک بیوی سے بچہ پیدا نہیں کر سکے یا یو ور ناٹ ایبل ٹو, اینڈ وین یو گاٹ میریڈ اگین تو اس کے ساتھ آپ بالکل ٹھیک تھے. تو اس لیے یہ بہت سے فیکٹرز ہیں. میں وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا اور اگلی کالر کے اوپر جاؤں گا. وقفہ لیں گے نا ابھی ہم, لیکن یہ بات جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ تسلیم کر لیجئے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے انڈر کانفیڈنٹ ہو, جو بھی کہتے ہیں خوف جو شادی کا ہوتا ہے یہ لڑکے کو بھی ہوتا ہے لڑکی کو بھی ہوتا ہے. اس لیے وہ جو آپس کا ایک دوستانہ ماحول ہے جب تک کہ وہ پیدا نہیں ہوگا یہ خوف دور نہیں ہوگا. اور یہ کبھی جو میرا بھائی علی بتا رہا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی روحانیت سے نہیں. علی میں تمہیں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں, یہ وہ خوف ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا کانفیڈنس بلڈ نہ کر سکے. اس پہ میرے خیال میں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بجائے اپنی ساس اور اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو تاکہ تمہارے ساتھ وہ لوگ اچھی دوستی کا ماحول پیدا کر سکیں. علی نروز ویک ہوں تو یہ انڈیکیشن ضرور ہوتی ہے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جتنے بھی کالر سے میں بات کرتے ہیں یہ میں آپ کو یقین دانی سے کہہ رہا ہوں بالکل کہ ہم ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن تمام لوگ جتنے بھی مہمان ہوتے ہیں وہ اپنی حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگر صحیح الفاظ کا چناؤ کریں گے تو ظاہر ہے پابندی ہوگی شاید اخلاق کی, آپ کے خیال میں حدود دور ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں نا وکیل سے اور ڈاکٹر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا, تو ان لوگوں کو پیشنٹ کو بتانا ضرور پڑتا ہے. لیکن ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کہ ہم بات کو لفظوں کے درمیان میں کہتے ہیں, لفظوں میں نہیں کہتے. مجھے امید ہے کہ سننے والے اس بات کو سنجیدگی سے اسی طرح سمجھیں گے. جی السلام علیکم بیٹا. جی ملیشیا وجاہت. جی بلال بھائی مجھے اپنی سسٹر کے بارے میں معلوم کرنا. فرمائیے.
اونچا بولیے گا ذرا. نام بتاؤں میں؟ جی بتائیے, آپ کی مرضی ہے بیٹا. تمکین نام ہے, تے میم کاف یہ نون. ٹھیک. اچھا, اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت جو نا غصہ کرتی رہتی ہے اور کوئی چیز کھانا وانا دو تو منع کر دیتی ہے, میں نہیں کھا رہی, مطلب پھینک دینا یا اس طرح دور کر دینا. تھوڑی دیر میں اٹھتی کھانا لیا کھانا کھانا ہے. یا اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اٹھتی ہے صبح تو بس غصے میں رہنا. صبح اٹھتی کس وقت ہے پہلے تو یہ بتاؤ. تو امی نے کسی کو دکھایا. بیٹا صبح اٹھتی کتنے بجے ہے تمکین؟ عامل وغیرہ کو دکھایا بھی تھا سسٹر کو, تو انہوں نے بولا اس پہ جادو ہے, اس پہ اثرات ہیں. اچھا مجھے 2-3 باتیں جو ہے نا وہ بتاؤ بیٹا. پہلے تو یہ بتاؤ کہ بیٹی کی روٹین کیا ہے, وہ سوتی کب ہے اور اٹھتی کب ہے؟ نارمل ٹائم ہے, روٹین وہی جیسے امی اٹھی ہیں, جیسے صبح 10-10:30 بجے گھر والوں کے ساتھ. 10:30 بجے روٹین ہے, نارمل ہے؟ جی. آپ کے نارمل جو ہے وہ ملیشیا میں رہنے کی وجہ سے کچھ تھوڑے سے بدل گئے ہیں بھائی. 10:30 کے بعد لنچ ٹائم شروع ہو جاتا ہے میرا. ڈاکٹر صاحب یہ جو کریکٹر ہے کہ چڑچڑاپن رہنا ہر وقت اور تھینک لیس رہنا ہر وقت اور ہر بات پہ کرپ کرنا, یہ نفسیاتی مسائل ہوں گے یا نہیں؟ نہیں, 100% نفسیاتی مسائل ہوں گے. دیکھیے جو ہے نا, آپ اگر میاں بیوی کے تعلقات لے لیتے ہیں یا جاب کرنے والے لوگوں کے تعلقات لے لیتے ہیں, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیٹسفیکشن کا لیول کیا ہے, نمبر 1. ہاں. نمبر 2, کمپیٹیبلٹی کتنی ہے آپس میں, انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات جو میاں بیوی میں نے دیکھی ہے, دیکھیے یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اگر آپ ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں نا, تو پھر چڑچڑاپن ختم. ہاں, یہ واحد رشتہ ہے جس میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے, کمال بات کر. اور سب آئی لو یو یار, لائک آلویز. واہ واہ واہ, ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے, اسی سے گھر چلتا ہے. میں تو آپ کو 3 ڈاٹرز ماشاءاللہ, ان کی شادیاں ہوئی ہیں. میں نے 3 باتیں ان کو سمجھائی تھیں. ایک تو میں نے کہا تھا کہ بیٹا میاں کے ساتھ بحث نہ کرو, کیونکہ آدھی سے زیادہ یہ لڑائیاں فضول کی بحث سے شروع ہوتی ہیں. اور نمبر 2, ہارنا سیکھو. بھلے پوری دنیا میں تم کھڑی ہو جاؤ اور جیتو, لیکن ہارنا سیکھو, یہاں پہ تم ہارنا سیکھو. اور تیسری میں آپ کو بات بتاؤں جو بہت امپورٹنٹ ہے, کہ آپ اگر دیکھیے موڈ کو جنم دیتا ہے. آئے ہائے 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 ہائے, موڈ کو جنم دیتا ہے. واہ واہ واہ. آپ کی ایک اسمائل جو ہوتی ہے وہ میرے چہرے پہ کئی اسمائلیں بکھیر دے گی. اور آپ ایک دفعہ اگر مجھے گھور کے دیکھیں گے تو پتہ نہیں کتنی گھوریاں جنم لیں گی. کیا بات ہے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو پلیزنٹ رکھیں. کیا بات ہے. میں یہ بات جو ہے نا, یہ ادبن اور عاجزن نہیں ہے, بالکل تجربے کی اور پوری زندگی کے اور پورے ایمان کے زور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں بڑے کم لوگ دیکھے ہیں جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو مشورہ دے کے رخصت کرتے ہیں. ہم جو ان کو مشورہ دیتے ہیں جا کے صبر کریں, وہ نیگیٹو پہ نہیں کھیلتے. یہ جو مثال ہے اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے بات نہیں کہی وہ کہوں گا, اور ان کی بیٹی سندس, کیونکہ اس کو میں جانتا ہوں, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب تک وہ پرورش کر کے وہاں تک نہیں لائے اس کو یہ سمجھایا نہیں جا سکتا کہ ہارنے میں جیت ہے. وہ جو پیچھے بلڈ اپ ہے وہ بڑا ضروری ہے. آصفہ, اس پہ آپ اپنی رائے دیجئے. جو ہمارے رشتے ہیں ان میں یہ جو تلخی ہے, صبح اٹھنا ہے 10:30 بجے نارمل ہے اٹھنا, ہو سکتا ہے چڑچڑاپن اس طرح کے آئیں اگر, تو آپ یہ سمجھیں گی کہ اس خاتون کے اوپر کوئی اثرات ہیں, کیونکہ عاملین نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ان پہ اثرات ہیں. یہ جو چڑچڑاپن ہے اور یہ میرے خیال سے ان کی یہ جو ایک روٹین ورک ہے اس میں برکت نہیں ہے, جس کی وجہ سے لیٹ اٹھنے کی وجہ سے یہ ان کو معاملات پیش آ رہے ہیں. اور چڑچڑاپن اور یا پھر ایک دوسرے سے بحث کرنا, لڑائی جھگڑے ہونا, اس میں ہم یہ رائے رکھ ضرور سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ان پر واقعی کوئی اثرات. عاملین نے جو کہا ہوگا کہ ان پہ ہے, ان کی والدہ ان کو لے کر گئی ہیں, تو آپ کے خیال میں عاملین نے کس بنیاد پہ کہا ہوگا؟ دیکھیے انہوں نے ہمیں تو گھر کی اٹھنے کی, بیٹھنے کی, جاگنے کی, سونے کی روٹین بتائی ہے, لیکن میرے خیال سے عاملین کو یہ سب کچھ نہیں بتایا ہوگا اور انہوں نے پوچھا بھی نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے انہوں نے ایک اپنی حتمی رائے قائم کر لی ہے کہ یہ یقینی ایسا ہی ہے, کیونکہ انہوں نے سمٹم وہ بتائے ہیں کہ جو واقعی ایسی کیفیتوں میں ہم. ڈاکٹر صاحب یہ جو میں خاص طور پہ اس بچے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھتے کیوں لیٹ ہے, کیونکہ جب پیشنٹ جو ہے وہ ڈپریشن کے ساتھ ہو تو اکثر اس کا جو روٹین پیٹرن ہوتا ہے سلیپ کرنے کا وہ بڑا
ڈسٹربڈ ہوتا ہے, وہ لیٹ سلیپ میں جائے گا اور لیٹ رائز کرے گا, ارلی رائزر نہیں ہوگا. اس لیے میں پتہ کر رہا تھا حبیب بھائی, آپ نے بھی بات سنی, اگر کوئی مرید آئے اور وہ کہے کہ جی میری بیوی چڑچڑ بڑا کر دی ہے, سارا ولے غصہ کر دی رہندی ہے, تو اس کو تعویذ دیں گے یا کوئی مشورہ؟ بلال صاحب, میں اس میں یہ جو کراچی سے صاحب کے علی صاحب, جی جی, میں اس ریفرنس میں بھی ایک ہمارے معاشرے میں ایک یہ بات ہے, بچے کی شادی جب ہوتی ہے تو بچی کی سہیلیاں اس کو مشورے دیتی ہیں, جی, بچے کے دوست اس کو مشورے دیتے ہیں, جی, اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی کہ آپس میں مقابل مت آئے, واہ, ایک دوسرے کا ساتھی بن کر, اور یہ چیز اس میں ایک عرب کی خاتون, اس کی ایک اس نے 10 نصیحتیں کی ہیں اپنی بیٹی کو, اور اس میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے اس میں یہ باتیں اس نے کہی ہوئی ہیں کہ جب تم دیکھو کہ تمہارا خامد افسردہ ہے تو اس کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہ کرو, اور جب تم دیکھو کہ تمہارا خامد خوش ہے تو اس کے سامنے اپنی افسردگی کا اظہار نہ کرو. خامد گھر آیا ہے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھی بات, اچھی گفتگو کرو. یہ تو یہ بات اس میں کہ یہ والدین کو بھی, دوستوں کو بھی, سہیلیوں کو بھی, یہ ان کو پازیٹیو رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آج جاگنے کا چلن ہو گیا ہے, یہ شاید بہت سی بیماریوں کا یہ موجب بن گیا. بالکل ٹھیک, کہ رات میں جب جاگتا رہے گا تو دن میں چڑچڑاپن ضرور آئے گا. بالکل بے ٹھیک, بالکل بے شک. یہ تو سمجھ میں نہیں آتی نا کہ عشاء کے بعد آپ نے کیوں جاگنا ہے, کیا مسئلہ کیا ہے, جب کہ کوئی مطلب موت ہی نہیں پڑی ہوئی تو آپ کیوں جاگیں گے, کیوں, اور صبح آپ فجر سے پہلے کیوں نہیں اٹھیں گے. دونوں باتیں اگر نبی نے فرما دی ہیں تو خدا کے واسطے ایک تو ماننی نہیں آپ نے, اور پھر آپ نے اثرات کے اوپر جانا اور اس کو روحانیت کہنا, یہ تھوڑی سی زیادہ بات ہو جاتی. جی سیال کوٹ, السلام علیکم. جی وہاں بھائی. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام بلال بھائی, سب سے پہلے تو سلام آپ کو بھی اور سب کو, کیونکہ 1.5 سال 2 سال سے ٹرائی کر رہا ہوں. بسم اللہ. تو میرا مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ مجھے ایک تو 10 سال پہلے 11 سال پہلے میرا ہوا تھا ایکسیڈنٹ. اس سے پہلے 70-80 ملین کا بزنس تھا, وہ سارا گیا. اس کے بعد سمٹم جیسے نہیں تھے, لیکن پچھلے کو 3-4 سال سے اب میرے روم میں بلیک شیڈوز ہوتے ہیں, میری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, میرے بالکل سامنے رکھے ہوئے. بینڈیج کرتا ہوں رات کو آفس میں, وہاں پہ نوکنگ ہوتی ہے, میرے سامنے ہوتی ہے. دین سورہ بقرہ پلے کرتا ہوں لاؤڈلی, اس کے بعد جا کے نارمل ہو جاتا ہے سلسلہ. اچھا ایک سیکنڈ لائن پہ رہنا بیٹا, لائن پہ رہنا. جیسی صاحب آپ نے کچھ پوچھنا ہے اس سے؟ جی سارا کچھ سامنے ہے, صرف اتنا ہے کہ پلے کرنے اور قرات, اللہ کے نبی نے قرات کا مشورہ دیا ہے, پڑھنا, کہ جو چیز زبان سے پڑھی جائے اس کے اندر وہ تاثیر ہوتی زیادہ ہے. لیکن سورہ رحمان کی تو سننے کی تاثیر ثابت ہے نا. اللہ کے نبی نے سننے کا نہیں فرمایا, تاثیر ہونا ایک الگ چیز ہے. میں سنت کی بات کر رہا ہوں, اب ذرا سنیے گا. اور جو چیزیں غائب ہوتی ہیں یہ یقیناً جنات کا معاملہ ہے, اور یقیناً, اور انہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں فلق اور ناس پڑھیں اور ساتھ آیت الکرسی پڑھیں, اور اگر ہو سکے تو رابطہ کریں. میں انہیں کچھ ایسی چیز بتاؤں گا جس سے فی سبیل اللہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. کمال بات, ود ان ڈیز. کمال. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیے گا, ایک لمحہ بس. میں تو یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو ضرور پڑھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو ایک آدھ نفسیاتی کنسلٹیشن بھی کروا لیں. کیا خوبصورت اور بڑی تازہ قسم کی بات کی. اور یہ بات میں آپ سے واضح کروں کہ یہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ رحمان پڑھنے سے اثر ہوتا ہے, یہ بات سائنٹیفکلی پروو ہے. آپ کے باڈی کے اندر جو پانی ہے وہ اپنا مالیکولر سٹرکچر جو ہے اس کو تبدیل کر لیتا ہے جب وہ ساؤنڈ سنتا ہے. اس لیے یہ جو برکت اور رحمت ہے قرآن حکیم کی, اس سے آپ عاری نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے مسائل حل ہوں. لیکن تمام دوستوں سے جنہوں نے کال کیا ان سے کہوں گا ضرور کہ وہ اپنے ان سارے معاملات کو جیسے بھی ٹیکل کرنا چاہیں, شعور اور عقل کے ساتھ سمجھ کے, اور ایک قابل پڑھے لکھے عامل یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو خوشیاں دے, سلامتی دے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالی.